बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान की मुख्तलिफ खबरों के साथ। नाज़रीन, अब ये बात तो मल्टीपल ज़राए, जिम्मेदार ज़राए कह रहे हैं इमरान खान बानी पीटीआई जो अडयाला जेल में 16 माह से ज़्यादा अरसे से कैद में है, आज आना चाहे तो उन्हें ऑफर मौजूद है, लेकिन वो खुद बाहर नहीं आ रहे। उनका कहना है जब तक तरीके इंसाफ के तमाम बेगुनाह रहनुमा कारकुन रिहा ना हुए, मैं उतनी देर तक जेल में रहूंगा। दूसरी तरफ हुकूमत के लगड़ बगड़ चमचे खर्चे या कुछ वुज़रा की चीखें बता रही हैं कि इमरान खान को हर किस्म की ऑफर मौजूद है। अगर वो जेल में बंद हैं, अडयाला जेल में, तो अपनी मर्जी से हैं, क्योंकि वो अपनी जमात के जदोजहद का सौदा नहीं कर रहे। वो जेल की कैदो बंद की सोबतें लंदन की जिंदगी से बेहतर समझते हैं। वो बनी गाला और केपी के जाने से ज्यादा जो उनके साथी जेल में हैं उनके लिए जेल में है, वरना उन्हें ऑफर तो नवंबर में हुई थी। और इमरान खान ने 3 रोज कबल कहा था जब मैं अटक जेल में था तो मुझे उस वक्त भी ऑफर थी। अब इसकी तायद हुकूमती वुज़रा ने और बाज़ लोगों ने जो खास चमचे करचे हैं वो कहते हैं कि अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप किसी की हमायत नहीं करेगा। तो हम तो खुद कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप को हमायत नहीं करनी चाहिए। किसी भी दूसरे मुल्क को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का ना अख्तियार था, ना है, ना होना चाहिए। हुकूमतें किसने बनानी है ये फैसला पाकिस्तान का वोटर करता है, जिसे जाके वोट डालता है उसी की हुकूमत बननी चाहिए। दरा हकीकत बात यह है कि हुकूमत की और खुसूसन नून लीग की चीखें एक जेन्युइन रीजन है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जो पार्टी 17-20 मीडिया में खबरें आ रही हैं कि सीटें थी उसे इक़्तिदार दे दिया जाए, और जिसकी वजह से इक़्तिदार दिया जाए, यानी कि साबिक सदर या मौजूदा सदर जो बाइडन जो अमेरिका के सदर से इलेक्शन हार चुके हैं और उनकी जगह डोनाल्ड ट्रंप वापस सदर 20 जनवरी को 2024 को ओथ लेंगे। अब जो बाइडन ने इमरान खान की हुकूमत कराई डोनाल्ड के जरिए साइफर भेज के, अब दरअसल हुकूमत को वो हमायत अमेरिका की नहीं रही माजी में, जिसकी वजह से 9 अप्रैल 2022 को इमरान खान की हुकूमत गिराई गई। अब जब हुकूमत को वो हमायत नहीं रही जो बाइडन की, अमेरिका न्यूट्रल हो गया। उन्होंने कहा ठीक है, हमें क्या जरूरत है इंटरफेरेंस करने की, हमें क्या जरूरत है कि बज़ाहिर एक डमी जमहूरी हुकूमत और इससे पीछे ताकतवर हल्के चलाए। लेकिन इस दौरान हुकूमत से यह हुआ कि ना सिर्फ उन्होंने जो बाइडन की हमायत से एक साइफर की वजह से इमरान खान की हुकूमत की, बल्कि जुल्म, फसादियत और जबर का बाजार इतना गर्म किया कि पूरी दुनिया का मीडिया चीख उठा के पाकिस्तान में फंडामेंटल राइट की वायलेशन हो रही है। और नहीं की निशानदेही तो पाकिस्तान के मीडिया को जबर से चुप कराया गया, जबर से खामोश कराया गया कि हकायक नहीं बताने। जो बताता था उसके मुहिब्बे वतन होने पर क्वेश्चन मार्क कर दिया जाता था। पाकिस्तान की अवाम अपने मुल्क से इश्क करती है, लेकिन रूल ऑफ लॉ से, कानून से, जालिमों से नहीं, जुल्म से नहीं, ताकत के खौफ से राय बदलने वालों ने हमेशा मुंह की खाई। चाहे ज़ियाउल हक हो, चाहे अयूब हो, चाहे मुशर्रफ हो, कोई भी हो। अब दरअसल बात यह है कि जो बाइडन ने की हुकूमत जैसे जैसे उनका जाने का वक्त करीब आ रहा है, हुकूमत की चीखों में इजाफा होता जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आके तो इनको वो सपोर्ट नहीं देनी जो बाइडन ने दी थी। और उनके डोनाल्ड ट्रंप के एलची रिचर्ड ग्रीनल ने 10 दर्जनों मरतबा एक्स पे पैगाम दिया कि पाक फ्री इमरान खान,
کہ ایک سیاسی لیڈر جو الیکشن عوام کے ووٹوں سے جس کی جماعت جیت جائے اس کو جیل میں رکھنا، اس جماعت کے رہنماؤں کی ماؤں بہنوں کو پکڑنا، بیٹیوں کو پکڑنا، گھروں میں بغیر وارنٹ کے چھاپے مارنا، نہ صرف چھاپے مارنا، جھوٹے مقدمات کرنا، انہیں چلان کرنا، پھر نہ صرف چلان کرنا بلکہ قانون کی حراست میں 3rd ڈگری چھترول سے لے کے کرنٹ لگانا، اور اس قسم کے بے شمار الزامات ہیں۔ چند روز قبل میرے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ مجھے کہا گیا پی ٹی آئی چھوڑ دو، اور میری بیوی اور میری بیٹی کو دھمکایا گیا۔ یہ ہے انسانی حقوق کی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی۔ اس پر امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے ایلچی نے رچرڈ نے کیا تو موجودہ حکومت کی ایسے لگا دم پر پاؤں آگے اور چیخنے لگ پڑے کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہونے چاہیے۔ اور یقیناً ہر کوئی کہتا ہے پاکستان کے فیصلے پاکستان میں عوام کو کرنے چاہیے۔ پاکستان کے سیاستدان اور حکمران چاہے بیوروکریٹ ہو، گریڈ 22 کا افسر ہو، 21 کا ہو، اس کی جائیدادیں پاکستان میں ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ اہم عہدوں پر آپ تعیناتیاں کرو اور آپ کے بچے بھی باہر پڑے، آپ کا کاروبار بھی باہر ہو، پولیٹیشن ہو، آپ کے پراپرٹی بھی اربوں روپے کی باہر ہو، تو پھر آپ کا انٹرسٹ تو پاکستان میں نہیں ہوگا۔ پاکستان تو آپ کے لیے ایک مال کھانے کی اماج گاہ ہے جسے چراغ گاہ آ کے لوٹو گے اور ملک سے چلے جاؤ گے۔ اب آپ کو وہ سپورٹ نہیں رہی۔ اب رچرڈ نے اسی چیز کی نشاندہی کی کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرنے والوں کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے گی۔ جی ایس پی پلس سٹیٹس خطرے میں پڑ چکا ہے۔ اگر یہ ہوتے ہیں تو اربوں ڈالر کا نقصان ہوگا۔ اب پاکستان کی برطانوی پارلیمنٹ ہو، امریکن سینیٹرز ہو، دنیا بھر کے ہو، وہ کہہ رہے ہیں یہ ختم کیا جائے۔ اب ناظرین، اب حکومت کے کچھ لگڑ بگڑ چمچے گرچے کہہ رہے ہیں، حکومت کے لگڑ محمد بن سلمان جو سعودی عرب کے بادشاہ ہیں یا شہزادہ ہیں، کہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد کے ساتھ اٹی سٹی لگا لیا اور وہ موجودہ چوری کے مینڈیٹ والی حکومت یعنی کہ شہباز شریف کی حکومت یا نواز شریف جو خود سیاست چھوڑ چکے ہیں لیکن سیاسی جماعت کے صدر ہیں، کہ وہ انہیں ٹیکل کر لیا، وہ پاکستان کی حمایت نہیں کرے گا۔ بھائی ہم تو خود کہہ رہے ہیں پاکستان کی حمایت نہیں ہونی چاہیے۔ اور بھائی بائیڈن نے آپ سے ہاتھ اٹھا لیے، آپ بے یارو مددگار ہو گئے ہو، رولتے گئے ہو پر تانوں چس بھی نہیں آئی۔ اب چمچوں سے آپ باتیں کھلا رہے ہو کہ بائیڈن نہیں آئے گا۔ محمد بن سلمان نے 3 وزٹ کیے اہم شخصیات نے، بلکہ 4 سے زیادہ، لیکن آپ کو اب کوئی نہیں بچائے گا کیونکہ آپ نے ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ اب اس ظلم کو ختم ہونا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ انصاف کی فراہمی یقینی ہو جائے، ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا مل جائے۔ لہذا محمد بن سلمان، آپ کی یہ غلط خواہش ہے۔ آپ 26ویں آئینی ترمیم میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں اپنی جماعت کے جج لگانا چاہ رہے ہیں، لیکن اس کی درجنوں اپلیکیشنیں پڑی ہیں کہ 26ویں ترمیم غیر آئینی ہے، اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا خط بھی ہے کہ فل کورٹ سنے، وہاں اڑ جائے گا وہ، کیونکہ آپ نے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو پنجاب کے تھانے بنانا شروع کر دیے جیسے تھانے نظام ہوتے ہیں، اربوں روپے کھائے جاتے ہیں۔ کرپشن کی انتہا وہ نہیں ہوگا، اور یہ وکلا برادری نہیں ہونے دے گی، سینئر جج صاحبان نہیں ہونے دے گے۔ دوسری طرف مشاہد حسین جن کی پوری دنیا پہ نظر ہے، ان کا کہنا ہے عمران خان کا باہر آنا 25 میں یقینی ہے اور نئے الیکشن کے امکانات واضح روشن ہیں۔ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے محمد بن سلمان یا طیب اردگان پاکستان میں گارنٹر کا رول ادا کریں کہ کوئی بھی کسی سے انتقامی کارروائی نہیں لے گا، اختیارات سے تجاوز نہیں کیا جائے گا، کسی سیاسی جماعت کو زبردستی نہ حکومت میں لایا جائے گا، نہ حکومت سے گرایا جائے گا، عوام کے مینڈیٹ کی ہر حال میں یقینی بنایا جائے گا کہ جس کو ووٹ دے، لہذا پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہی ہوں گے۔ یہ بات تو کنفرم ہو گئی ہے۔ ہاں، جہاں خلاف ورزی ہوگی وہاں ان کو ہوں گے۔ ناظرین، عمران خان کی مختصر سی کال پر کہ اوورسیز پاکستانی ریمیڈیز نہ بھیجے، صرف چند دنوں میں $40 کروڑ کی کمی بتائی گئی ہے۔
صرف چند ڈالروں کی کمی اور اڑان پاکستان کا پوسٹ مارٹم شہباز رانا نہایت انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، اکانومی میں بہت زیادہ گرفت ہے، انہوں نے کہا یہ دیوانے کا خواب ہے، اس میں انہوں نے پلے کچھ نہیں ہے گا، انہوں نے پلے ہی کچھ نہیں ہے گا، اس سے کام نہیں چلے گا۔ ملک کو مضبوط سیاسی حکومت چاہیے جو بڑے معاشی فیصلے کرے۔ معاشی نقصان، خارجہ پالیسی فیل، ملک میں غنڈہ راج، ملک میں مافیا راج، لوگوں کے عوام سلب کرنے سے اب حتم مشاہد حسین کا کہنا طیب اردگان ہو یا کوئی اور ہو، اب جو بائیڈن کی حکومت کی حمایت نہیں رہی اور موجودہ حکومت کا جانا یقینی ہے۔ حکومت میں خاتمے کے بعد موجودہ حالات پر اب پیمرا جھوٹ کا ایک باپ ہے، پہاڑ ہے، کوہ ہمالیہ ہے پیمرا، کہتا ہے ہم نے عمران خان پر پابندی نہیں لگائی۔ ہر میڈیا کے مالکوں کو قرآن پر ہاتھ رکھے، صحافی کو کہے کیا عمران خان کی تصویر اور بیان چلانے پہ کس کی پابندی تھی؟ میں خود ایک چینل کا ہیڈ رہا ہوں، ہماری گردن پہ یوں دبا دیا جاتا تھا، عمران خان کی تصویر ویڈیو کوئی نہیں چلا، آفیشل آرڈر نہیں تھا، غیر آئینی کام تھا، زبردستی کروایا جاتا تھا۔ نہیں تو سارے صحافی جو بہت کریڈیبل ہیں، میرے سے بہت اچھے ہیں سارے، حلفاً کہہ دیں کہ ان پر کوئی دباؤ نہیں ہے۔ کیا آج بھی دباؤ نہیں ہے کہ شعیب شاہین جو پاکستان تحریک انصاف کے اسلام آباد سے الیکشن جیتے تھے، جنہیں 47 میں ہار گیا ہے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار گئے، ان پر پابندی ہے، اور لوگوں پر، صحافیوں پر پابندی ہے، ہارون رشید پر پابندی کس نے لگائی؟ چلو یہ حلفاً بتائیں، پیمرا کو اخلاقی جرت کرے۔ سلیم بیگ صاحب آپ نے ریٹائر ہونا ہے، کسی کے لیے جھوٹ بول کر کیوں کوئی قبر بھاری کرتا ہے؟ کون پابندی لگاتا ہے؟ پھر بتائیں، یا مالکان بتائیں، یا میڈیا بتائیں، یا پیمرا بتائیں۔ مشاہد حسین نے کہا کہ عمران خان کبھی بھی اینٹی عمران نہیں تھا رہا، عمران خان غیر ملکی مداخلت کے خلاف تھا، بائیڈن نے ان کے ساتھ ذاتی مخالفت کر کے ان کی حکومت گرائی۔ عوام کے مفاد میں اگر امریکہ انسانی حقوق کی بات کرتا ہے تو یہ اس کا حق ہے اور پوری دنیا کرتی ہے۔ دوسری طرف ناظرین، تحریک انصاف کے سابق ترجمان رؤوف حسن نے کہا کہ عمران خان جیل میں رکھنا عمران خان کو ممکن نہیں رہا، وہ اپنے اصولوں کی وجہ سے خود جیل میں سے باہر نہیں آ رہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے پہلے میرے تمام رہنما کارکن رہا کریں، پھر میں واپس آ جاؤں گا، میں تو آخری بندہ ہوں گا جو جیل سے باہر آؤں گا۔ رؤوف حسن نے کہا کہ مذاکرات کرنے والوں کے پاس فیصلے کی نہ طاقت ہے نہ اختیار ہے، یہ ڈمی ہیں، ان کو اپنی بات بھی نہیں کر سکتے حکومتی لوگ، چاہے وزیر اعظم ہو چاہے وزیر ہو۔ انہوں نے کہا یہ ڈمی ہے، اصل انصاف پیچھے اسٹیبلشمنٹ سے ہو رہا ہے اور وہ جو کہیں گے وہ ہوگا۔ انہوں نے کہا یہ صرف مذاکرات کمیٹی کھیل رہے ہیں وقت گزارنے کے لیے۔ جب انہیں پتہ چل گیا حکومت کو، موجودہ حکومت کو اور ان کے اراکین کو جو پارلیمنٹ جو مذاکراتی کمیٹی میں، تو انہیں بخار ہو گیا کہ کہیں عمران خان باہر تو نہیں آ رہا۔ انہوں نے کہا ان کے نا اختیار تھے، ہم نے صرف ایک رسم پوری کی کہ لوگ کہہ رہے تھے سیاستدان نہیں کر سکتے، لیے سیاستدان نہ عوام کی طاقت سے آئے ہیں نہ آئینی ہیں، لہذا جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے وہ کر چکے ہیں، کیونکہ جو بائیڈن کی حمایت خیر ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا، رؤوف حسن نے کہا کہ عمران خان اپنے اصولوں کی وجہ سے ہیں، انہیں کئی دفعہ آفر ہوئی، لیکن اب انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومتی اراکین جو مذاکراتی ٹیم میں ہیں یہ ٹائم گین کر رہے ہیں، لیکن اب ان کا وقت گزر چکا ہے۔ اب ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی اور پاکستان ترقی کے راستے پر گامزن ہوگا۔ یا ایسی ہی خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان میں اچھا وقت شروع ہونے والا ہے اور حکمرانوں کا برے وقت کا جواب دینے کا وقت آ چکا ہے۔ اسی میں پاکستان کی بہتری ہے کہ پاکستان میں رول آف لا ہو، اظہار رائے کی پابندی نہ ہو، سیاستدانوں کو سیاست کی جائے، سرکاری افسران اپنے دائرہ اختیار میں رہ کر کام کرے۔ پاکستان زندہ باد۔